अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन यूनाइटेड स्टेट्स। मैं जहाँ हूँ यहाँ अभी 25 अगस्त 2025 और सोमवार के दिन की शाम का आगाज़ हो रहा है। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान बरसगीर में, मशरक़ वस्ती में, नॉर्थ अफ्रीका में अब एक नए दिन का आगाज़ होने को है। गुज़िश्ता 24 घंटों के पाकिस्तान के हालात और वाक़यात पे जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो बहुत ही ट्रबलिंग किस्म की डेवलपमेंट्स हमारे सामने हैं। जब हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ATC ने एक बार फिर, ये को पहली दफ़ा नहीं हो रहा, एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोमिनेंट जो लीडर्स हैं, जिसमें उमर अयूब है जो फॉर्मर, जिनको पहले निकाल दिया गया है, जो फॉर्मर नेशनल असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ थे, शिबली फराज, सेनेटर शिबली फराज जो सेनेट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन के कायदे हिज़्ब इख्तलाफ थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतहाई प्रोमिनेंट लीडर जनाब सरताज गुल साहिबा को 10-10 साल की, खाली इन्हें नहीं, इनके साथ 56 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लीडर्स जो हैं उन्हें 10-10 साल की सज़ाएँ सुनाई जाती हैं May 9 के केसेस के हवाले से। अब ये पहली दफ़ा नहीं है कि इन्हें सज़ाएँ सुनाई दी गई हैं। 31 जुलाई को भी इसी किस्म की सज़ाएँ सुनाई गई, उससे कुछ और दिनों में भी सुनाई गई, जिसके नतीजे में अब 100 से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं, नुमाया लीडर्स हैं, नुमाया वर्कर्स हैं, वो सब जो हैं उनको 10-10 साल या इसी किस्म की सज़ाएँ जो हैं वो सुना दी गई हैं। उन्हें नाअहल करार दे दिया गया है, जिसमें बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर जनाब डॉक्टर यास्मीन राशिद जो फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर हैं वो भी शामिल हैं, उसमें सेनेटर एजाज चौधरी साहब शामिल हैं, उसके अंदर महमूद रशीद साहब शामिल हैं, उसके अंदर फॉर्मर गवर्नर ऑफ पंजाब जनाब उमर सरफराज चीमा शामिल हैं, और तो और पंजाब की जो प्रोविंशियल असम्बली के लीडर हैं मलिक अहमद ख़ान बशर साहब जो हैं उन्हें भी इसी तरह से सज़ा सुना दी गई है, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो जहन में सवाल उठता है कि ये इस तरह से जो सज़ाएँ अब दोबारा बार बार इनको सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं, इसका क्या मतलब है? और इससे हमें पाकिस्तान के बादशाह सलामत जनाब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनकी स्टेट ऑफ माइंड के बारे में हमें क्या पता चलता है, वो क्या हासिल करना चाह रहे हैं, वो क्या मैसेज दे रहे हैं इन सज़ाओं के ज़रिए। तो एक तो ये एलिमेंट है। दूसरी जो चीज़ हम देखते हैं जो ट्रबलिंग है, जो परेशान कुन है, जिस पर ताज्जुब भी बहुत होता है और उस पर ताज्जुब होना नहीं चाहिए, वो है जहाँ हम सुनते हैं कि सलमान अकरम डारा साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो उन्होंने ट्वीट्स किए हैं। उन्होंने कहा है कि वो कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसकी तफसीलात उन्होंने शेयर नहीं की, एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसके बाद अब उनके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल रहना मुमकिन नहीं रहा, और इस हवाले से उन्होंने अपना इस्तीफ़ा, अपना रेसिग्नेशन जो है वो इमरान खान को भिजवा दिया है। एट द सेम टाइम हम देखते हैं इसी गुज़िश्ता 24 घंटों के टाइम पीरियड में अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी दानश्वर इंटेलेक्चुअल डॉक्टर हुसैन नदीम जो है उन्होंने एक ट्वीट किया, बहुत ही तकलीफ दे ट्वीट है, जब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स जो हैं इमरान खान के हवाले से किसी एक हादसे और ट्रेजिडी का वेट कर रहे हैं ताकि उस ट्रेजिडी की वेक में ये अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स, हमेशा की दायमी सियासत जो है उससे ये आगे बढ़ा सकें। ये क्या मामला है, इसे बाकी मामलात के साथ जोड़ के ही हम देख सकते हैं। एक अलबत्ता पॉजिटिव डेवलपमेंट है जब हम देखते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के हवाले से कि हिंदुस्तान ने जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयंस रखा हुआ है, सस्पेंड किया है, उन्होंने पंजाब के हवाले से पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए ये वार्न किया है कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है इंडियन पंजाब में, इंडियन मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, जिसके नतीजे में पानी का एक बहुत बड़ा तूफ़ानी रेला जो है वो सतलुज में, चनाब में और रावी में पाकिस्तानी पंजाब का रुख जो है वो इख्तियार कर रहा है। और उनकी इस चीज़ को कि उन्होंने ये वार्न किया है और ये बताया है, इसे पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने इसे जो है अफर्म किया है, उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया है। ये क्या मामला है इसके ऊपर भी मैं कुछ बात करूँगा। अब पहले मैं थोड़ा सा ये आपसे एक एतराफ़ करूँ कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है चीज़ों को सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं। जैसे लाहौर के हमारे एक बहुत ही मशहूर और मारूफ TV एंकर हैं, पॉडकास्टर हैं, जिन्हें मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा बहुत पसंद करती हैं, उन्हें पाकिस्तान के बादशाह सलामत जो हैं जनरल आसिम मुनीर भी बहुत पसंद करते हैं। वो चीज़ों को डिस्क्राइब कर देते हैं, एवी होया एवी होया एवी होया, वो उनको एक्सप्लेन करके उनकी जो एक ट्रबलिंग किस्म की सिग्निफिकेंस होती है उसके ऊपर वो ज़्यादा नहीं जाते। लेकिन मेरे लिए जो इस चैनल के आप में से जो व्यूवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं चीज़ों का एनालिसिस करके उसको थोड़ा सा उसकी तशरीह करने की भी कोशिश करूं, और इससे ना सिर्फ ये कि GSQ के लोग नाराज़ होते हैं बल्कि इससे और भी हमारे अहबाब जो हैं
خیال خاطر احباب چاہیے ہردم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو، بہت سے لوگ ناراض ہوتے ہیں. بہرحال سنس یو وانٹ می ٹو انالائز تھنگس، تو میں ایک ایک کر کے چیزوں کا انالیسس کرتا ہوں. سب سے پہلے چلتے ہیں سلمان اکرم رارا صاحب کے ریزگنیشن کی طرف. سلمان اکرم رارا صاحب نے 2 ٹویٹ کیے جس میں انہوں نے کہا کہ ایک ایسا انڈسکلوزڈ ایونٹ ہوا ہے جس کے بعد ان کا پاکستان تحریک انصاف کا سیکرٹری جنرل رہنا ممکن نہیں ہے. انہوں نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ عمران خان کو بھجوا دیا. انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ میں کبھی بھی ایک روایتی سیاستدان نہیں تھا، میں کوئی کارخانہ دار نہیں، میں کوئی جاگیردار نہیں، لیکن میں نے، میرے گھر والوں نے، میری فیملی نے، چھوٹی سی میری جو فیملی ہے یعنی میری بیوی، میرے بچے، ہم نے بہت سنسیئرٹی سے اس کاز میں بلیو کیا، اسے ہم نے کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی، باوجود اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے اندر سے اور پارٹی کے باہر سے لوگوں نے بہت ہی گھٹیا رقیق قسم کے ان کے اوپر حملے کیے، لیکن ان کی کمٹمنٹ میں کوئی فرق نہیں پڑا اور وہ کام کرتے رہے. لیکن اب ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے جس کے بعد ان کے لیے اس پوزیشن پہ رہنا ممکن نہیں ہے، برقرار نہیں رہنا. تاہم انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے کیسز کو بغیر معاوضے اور بغیر فیس کے میں جو ہے میں ان کیسز کو ڈیفینڈ کرتا رہوں گا. اور اس وقت بھی گزشتہ 24 48 72 گھنٹوں میں محترمہ علیمہ خان صاحبہ کے جو صاحبزادے ہیں جن کو اٹھایا گیا، ان دونوں صاحبزادوں کے کیسز میں بھی سلمان اکرم راجہ نے بہت ہی بہترین ان کا ڈیفینس جو ہے وہاں پہ آفر کیا ہے. اور اپنے ٹویٹس کے اندر میرا خیال انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ میں نے جو یہ رول پلے کیا پولیٹیکل، یہ میں نے ایٹ دا کاسٹ آف اپنی میری لیگل پریکٹس جو ہے اس کی کاسٹ پہ میں نے اس رول کو میں نے اٹھایا. اب خبریں یہ بھی ہیں چونکہ اس پہ بحث چھڑ چکی ہے اور اس سے پہلے بھی بحث ہو رہی تھی سلمان اکرم رارا صاحب کے حوالے سے، تو خبر یہ بھی ہے کہ سلمان اکرم رارا صاحب نے گزشتہ 15 دن میں اس سے پہلے بھی کچھ احباب کے ذریعے یا کسی رپورٹر کے ذریعے عمران خان کو اپنا استعفیٰ بھجوایا تھا اس پوزیشن پہ، لیکن عمران خان نے ان کا استعفیٰ ماننے سے انکار کر دیا تھا. تو اس وقت اب اسپیکولیشن یہ ہے کہ اب جو انہوں نے استعفیٰ بھجوایا کیا اسے عمران خان صاحب جو ہیں اسے ایکسیپٹ کریں گے یا انہیں مجبور کیا جائے گا سلمان اکرم رارا کو کہ وہ اپنی اس پوزیشن پہ کام کرتے رہیں. اپیرنٹلی انہوں نے اپنا ریزگنیشن جو ہے وہ ایکٹنگ چیئرمین جناب بیرسٹر گوہر کے حوالے کر دیا ہے. بیرسٹر گوہر نے اسے افرم کیا ہے، انہوں نے یعنی کنفرم کیا ہے کہ ان کو یہ ریزگنیشن مل گیا ہے. تاہم بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ اس کا فائنل حتمی فیصلہ جو ہے وہ عمران خان ہی کر سکتے ہیں. اب عمران خان اس کا کیا فیصلہ کریں گے؟ اب عمران خان جو ہے یہاں پہ 2-3 اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ جب ان کو سیکرٹری جنرل بنایا گیا پاکستان تحریک انصاف کا، تو اسی دن سے اسی ہفتے سے چہمگوئیاں شروع ہوئیں پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنل سرکل میں کہ عمران خان نے کوئی بہت بہتر چوائس نہیں کی. اور میں نے اس وقت لوگوں سے پوچھا اور پاکستان تحریک کہ میرا سوال یہ تھا کہ کیا عمران خان نے یہ فیصلہ اپنا ٹھونسا ہے سلمان اکرم رارا صاحب پہ؟ وہ چاہتے تھے کہ سلمان اکرم رارا بن جائیں جنرل سیکرٹری یا سلمان اکرم رارا صاحب چاہتے تھے کہ وہ بن جائیں؟ تحریک انصاف کے جن سورسز سے میری بات ہوئی ان کا کہنا تھا کہ نہیں، سیکرٹری سلمان اکرم رارا صاحب چاہتے تھے کہ میں سیکرٹری جنرل بن جاؤں اور ان کی ایک ریکویسٹ تھی جس میں عمران خان نے ان کو سیکرٹری جنرل بنایا. تو اب یہ پھر سرکلز کیا کہتے ہیں؟ سرکلز یہ بھی کہتے ہیں تحریک انصاف کے کہ پہلے دن سے ہی بہت تنقید ہوتی رہی کہ سلمان اکرم رارا جو ہیں کہ سیکرٹری انفارمیشن بن جاتے، یہ کوئی اور رول لے لیتے تو بہت بہتر ہوتا کیونکہ وہ پولیٹیشین نہیں ہے. وہ خود بھی کہہ رہے ہیں میں روایتی پولیٹیشین نہیں ہوں. اور یہ تنقید اس وقت بہت بڑھ گئی جب نومبر میں جو لانگ مارچ ہوئی جس کے نتیجے میں ٹریجڈی ہوئی، گولی چل گئی، بے تحاشا لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، جاں بحق ہوئے اسلام آباد میں. اس سٹیج پہ سلمان اکرم رارا پہ یہ الزام تھا کہ وہ لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو، لوگوں کو، عوام کو بالکل بھی موبیلائز نہیں کر سکے. بہت ان پہ اس حوالے سے تنقید ہوئی. جب یہ تنقید ہو رہی تھی تو میں نے یہ کہہ کے ان کو ڈیفینڈ کیا تھا کہ ان سے یہ توقع رکھنا اور ایکسپیکٹ کرنا کہ سلمان اکرم رارا جو ایک لیگل ایکسپرٹ ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں، ایک مختلف قسم کے سوفیسٹیکیٹڈ تھنکر ہیں، وہ عوام کو، لوگوں کو سڑکوں سے موبیلائز کریں، یہ چیز ابس یہ غلط ایکسپیکٹیشن تھی. لیکن پھر تحریک انصاف کے لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر وہ پبلک موبیلائزیشن نہیں کر سکتے تھے اور ان کے اندر اس قسم کا پولیٹیکل ایکیومن یا پولیٹیکل مسالہ نہیں تھا، مٹیریل نہیں تھا ان کے اندر، تو پھر ان کو سیکرٹری انفارمیشن بن جانا چاہیے تھا. جو شیخ وقاص کے پاس پوزیشن ہے ان کو سیکرٹری جنرل نہیں بننا چاہیے تھا جو ایک سیاسی جماعت کے ڈھانچے کے اندر ایک ڈرائیونگ پوزیشن ہوتی ہے. بہرحال آپ گیون دا فیکٹ کہ اس وقت سلمان اکرم رارا کو عمران خان کیا پرسویٹ کر سکیں گے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سلمان اکرم رارا وہ انڈسکلوزڈ انسیڈنٹ جو ہے وہ کیا ہے. اگر انڈسکلوزڈ انسیڈنٹ کچھ ایسا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کسی لیڈرشپ کے ساتھ ان کی انبن ہو گئی ہے، انہیں کسی نے کوئی سخت چیز کہہ دی ہے، کسی نے ان پہ تنقید کی ہے، یا محترمہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ ہی کوئی ان کی کچھ عرصہ پہلے ایسی بھی باتیں سننے میں آئی تھیں، لیکن اس سے کہ وہ علیمہ خان صاحبہ نے کچھ کہہ دیا ہے اس سے وہ ہرٹ ہو گئے ہیں، تو پھر تو عمران خان ان کی
ان کی پوزیشن کا یہ دکھ کا مداوع کر سکتے ہیں اور ان کو پرسویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کنٹینیو کریں. لیکن مجھے بہت شک ہے کہ شاید معاملہ یہ نہ ہو. مجھے شک ہے کہ شاید سلمان اکرم رضا یہ محسوس کرتے ہیں کہ میں برن آؤٹ ہو گیا ہوں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس رول میں کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا. انہیں لگتا ہے کہ آگے راستہ جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے. ان کو لگتا ہے کہ ان کی لیگل پریکٹس بھی ساری ڈسٹروائے ہوگی اور آگے بہت لمبی کہانی چلنی ہے. اور انڈر دی سرکمسٹنس اگر ایسا ہے تو عمران خان کا ان کو پرسویٹ کرنا خاصا مشکل مجھے لگ رہا ہے. ایک اور بھی ایسی چیز ہے جسے آپ ٹوٹلی طور پہ نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے, کہیں کسی نے یہ نہیں کہا, میرے کسی نے نہیں سنا. لیکن پاکستان کے اندر جس قسم کے حالات چل رہے ہیں, جس طرح سے یہ رائٹ لیفٹ اپ اینڈ ڈاؤن عدالتوں سے فیصلے کروائے جا رہے ہیں, لوگوں کو ٹھوکا جا رہا ہے مختلف چیزوں میں, آپ اس چیز کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے 100% کہ سلمان اکرم رضا صاحب کو پاکستان کے بادشاہ سلامت جو ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی ٹیم کی طرف سے کوئی سخت سا پیغام یا میسج یا وارننگ دی گئی ہو کہ بہت ہو گیا ہے, اس اسٹیج پہ آپ اس پوزیشن سے الگ ہو جائیں, پاکستان تحریک انصاف کو ویک کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا ہو. اس کو آپ ٹوٹلی طور پہ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. بہرحال اگلے 48 گھنٹوں میں 72 گھنٹوں میں سلمان اکرم رضا صاحب کے حوالے سے بہت بہتر سچویشن جو ہے وہ ہمیں مل سکے گی. جب میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے ان کو کس قسم کی ہو سکتا بات کہی گئی ہو, تو سہیل وڑائچ صاحب کی دھمکیوں کے اندر ایک نئی بیچارگی کا جو ایلیمنٹ ایڈ ہو گیا ہے کہ میں ٹکر دیکھ رہا ہوں, میں ایسے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ اب سہیل وڑائچ صاحب جیسا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنرل شریف یا ان کے باقی جتنے بھی لوگ ہیں میں ان سب لوگوں سے جھک کے معافی مانگتا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ سیلف ریسپیکٹ اگر اتنی مجروح ہو جائے کسی کی تو اس سے آپ ایک سسٹم اور ایک نظام کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. یعنی میں نے ایک آپ کو اگزامپل دی تھی کہ ایک دریا کے کنارے جہاں پر ایک شیر اور ایک بکری پانی پی رہے تھے, شیر اوپر کھڑا تھا, بکری نیچے کھڑی تھی, تو بکری نے بحث کی شیر کے ساتھ کہ بادشاہ سلامت پانی آپ کی طرف سے نیچے آ رہا ہے, میں اسے بھلا کیسے گندا کر سکتی ہوں. تو اب وہ بکری یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی ہے پاکستان کے نظام حقیقت کے نظام جسٹس میں کہ بکری کہہ رہی ہے کہ بادشاہ سلامت پانی تو پتہ نہیں نیچے ہی آیا کرتا تھا, لیکن کس طرح سے مجھے پتہ نہیں کہ کیسے میں نے پانی گندا کر دیا یا گندا پانی نیچے سے اوپر کی طرف چلا گیا, لیکن مجھے آپ معافی دے دیں. تو ایسا جو پاکستان ہے اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگوں کو کہہ تو دیتے ہیں سب لوگ کہ جناب فلاں بڑا اس نے ہمت نہیں دکھائی. میں اس پاکستان میں ہوتا تو میرا خیال ہے ہر شام کو میں کھڑا ہوتا ڈی چوک کے اوپر, وہاں نعرے مار رہا ہوتا کہ بادشاہ سلامت, جنرل عاصم منیر زندہ باد, جنرل عاصم منیر زندہ باد, جہاں پناہ آپ کا اقبال بلند ہو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سو موونگ فارورڈ اب آئے فیصل آباد کی اینٹی ٹیرر کورٹ کے اوپر, جہاں پر عمر ایوب صاحب کو, شبلی فراز کو اور ساتھ ہی ان کے سرتاج گل صاحبہ کو 10 سال کی سزائیں جو ہیں وہ سنا دی گئیں اور 56 مزید لوگوں کو سزا سنائی دی گئی. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اب تک 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو اس قسم کی سزائیں جو ہیں وہ سنا دی گئی ہیں. تو اس کی سگنیفیکنس کیا بنتی ہے؟ فار انسٹنس 31 جولائی کو جو فیصلہ ہوا تھا اس میں میرا خیال ہے جو سرگودا کی اینٹی ٹیرر کورٹ تھا جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد, جس میں سینیٹر اعجاز چودھری, جس کے اندر عمر سرفراز چیمہ, جس کے اندر محبود رشید صاحب کو سزائیں جو ہیں وہ سنائی گئی تھیں. اور پنجاب کے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے مالک احمد بچہ, ان کو بھی اسی طرح سے سزا سنا کے ڈسکوالیفائی جو ہے وہ کر دیا گیا. لیکن اس سے پہلے کہ میں جنرل صاحب کے مائنڈ کی طرف چلوں, تھوڑا سا ایک چھپتی ہوئی ڈیٹیل کو دیکھیں جس کا تعلق زرتاج گل صاحبہ سے ہے, جنہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جس فیصلے میں مجھے سزا سنائی گئی ہے فیصل آباد کی اینٹی ٹیرر کورٹ سے, میں اس میں بالکل بے قصور ہوں اور انوسنٹ ہوں. اب کسی کو بھی اگر سزا سنائی جائے دنیا کے کسی بھی حصے میں, وہی کہے گا میں بے قصور ہوں, میں بے گناہ ہوں, کیونکہ اس نے اپیل بھی کرنی ہوتی ہے. لیکن زرتاج گل صاحبہ نے بڑی چھپتی ہوئی ایویڈنسز رکھی ہیں. پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے اوپر جو کیس بنایا گیا ہے اس میں پرنسپل ایلیگیشن یہ ہے کہ 7 مئی 2023 کو عمران خان کی لاہور کی رہائش گاہ زبان پاک میں ایک سازش کی گئی اور میں اس میٹنگ میں وہاں پہ شامل تھی. اچھا, یہ وہی میٹنگ اور سازش والی میٹنگ ہے جس میں پروسیکیوشن کا کیس یہ ہے کہ پولیس کے جو جاسوس تھے انسپیکٹر افسر وہ عمران خان کے صوفے کے پیچھے ٹیبل کے نیچے چھپے ہوئے تھے. یہ وہی ایویڈنس ہے جسے پہلے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا, پھر جسے اب سے چند مہینے پہلے لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اس ایویڈنس کو مانیں, یہ ایویڈنس کو اس کو ایڈمٹ کر لیں, اس کو مان لیا گیا. ایویڈنس کتنی مسقہ خیز ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن زرتاج گل صاحبہ یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ ایویڈنس مسقہ خیز ہے. زرتاج گل صاحبہ اس سے زیادہ ٹربلنگ ایویڈنس, اس سے زیادہ ٹربلنگ بات جو ہے وہ کر رہی ہیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ میں اس میٹنگ میں سرے سے موجود ہی نہیں تھی اور میں وہاں سے 700 میل دور ڈی جی خان کے اندر موجود تھی, جہاں میں نے اس دن میں ایک شادی بھی اٹینڈ کی, میں نے کسی جگہ پہ جا کے فاتحہ خوانی بھی کی, اور میں نے کسی جگہ پہ ایک ایونٹ کی انوگریشن بھی کی. اور اپنے اس پوائنٹ آف ویو کے, اپنے اس بیان کے موقف کے ڈیفنس میں وہ آئی وٹنس اکاؤنٹس بھی پریزنٹ کرتی ہیں جس میں لوگ یہ